الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. کل کے متعلق یا اس سے جو پچھلی کلاسز ہوئی ہیں ان کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. دائرہ والسمود تو ایک طالب علم نے سوال کیا تھا ہمارے احمد رضا بھائی نے، انشاءاللہ ان کا جواب عرض کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی انشاءاللہ. یہ بس نقطۂ مشرق اور نقطۂ مغرب کو بھی اگر گلوب کے ذریعے سمجھا دیں. مزید کس لیے اسلام بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. جب تک یہ میں دائرہ اول سموت ہی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر فرض کرتے ہیں دائرہ نصف النہار تو اس میں بن گیا. عامر بھائی غالباً آپ کچھ فرما رہے تھے. یہ گوگل ارتھ ہے اپلیکیشن، لیپ ٹاپس وغیرہ کے لیے ہوتی ہے یہ. مطلب یہ زیادہ فیچرز میں لیپ ٹاپ کے ہوتے ہیں، موبائل میں بھی ہے لیکن اس میں اتنے فیچرز نہیں ہوتے. اس کو بھی ہم سمجھ قبلہ کے اندر استعمال کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارا اس کا دوسرا مرحلہ ہوگا لیول 3 کا، کہ اس کے ذریعے کیسے سمجھ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں. اور جو کل قبلہ نما میں ایک بات آئی تھی کہ یہ لوگ کے اندر یہ دائرے ڈرا کر کے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم سمجھیں گے. بس یہ دو ہی سوال ہیں کہ یہ سوال ملتے جلتے ہی ہوں گے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے کے سوال ہوں وہ تمام ایک ساتھ آ جائے، پھر سب کے ایک ساتھ ہی جواب عرض کر دوں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک دائرہ اول سمود پڑھا تھا جو کہ نیا تھا، اور ایک دائرہ نصف النہار ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے. آئیے ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کا اس کے اندر سمجھ قبلہ میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ دونوں کی چیزیں ہم دیکھیں. اسکرین تو سب کے پاس شو ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ مقام ہے جی پاکستان. آپ کو جیسے میں نے اپنے گھر کے حوالے سے بنایا ہے دائرہ، تمام کے تمام کا الگ ہوگا. یہ مائی ہوم. دیکھیے کہ دائرہ نصف النہار ہم نے کیا پڑھا تھا،
समतुल रास, कुतुब शिमाली, नीचे समतुल कदम और कुतुब जुनूबी और दोबारा समतुल रास पूरा गोल घूमेगा। इन चारों को मिलाने से जो दायरा बने वो दायरा निस्फुन नहार कहलाता है। अब ये एक लाइन, लाल लाइन आपको नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। एक मजीद एक ये भी सुन लें कि अगर ऐसे कभी हो ना कि कोई बार बार ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ज्वाइन हो नहीं पा रहा हूँ, तो क्योंकि इसमें ऑप्शन ये होता है कि जब तक मैं ओके नहीं करूँगा तो कोई ज्वाइन नहीं हो सकता। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि तवज्जो पढ़ाने की तरफ से होती है कि जो उसकी तरफ तवज्जो जा नहीं पाती है। फिर बाज़ ऐसा भी होता है कि मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे होते हैं लेकिन ऐसे मुझे पढ़ाते हुए व्हाट्सएप भी नहीं देखता मैं। तो किसी दूसरे को मैसेज कर दिया करें या ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, ताकि फिर जो क्लास के अंदर मौजूद होंगे तो वो मुझे बता देंगे माइक खोल के अपना कि जो फलां भाई है वो आना चाह रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे। तो ये कि इसके ज़रिए आप क्लास में शिरकत हो जाएगी। इब्तिदा में जब भी मैं कुछ देर देर से क्लास शुरू करता हूँ, ताकि एक तो ये कि तैयारी भी हो जाती है, वरना तैयारी तो पहले भी कर सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। लेकिन वजह ये होती है कि जितना आने वाले हैं वो आ जाएँ, ताकि फिर भी सबक का आगाज़ हो। तो ऑनलाइन में ज़ाहिर सी बात है कभी कोई ना कोई मसला हो जाता है। सबक की तरफ आते हैं। ये देखिए, दो लाल लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक इनमें से एक दायरा अव्वल समूथ है और एक दायरा निस्फुन नहार। ये कुतुब शिमाली है और ये कुतुब जुनूबी है। कैसे पता चला भाई? देखिए ये यहाँ पे नॉर्थ लिखे हुए आ रहे हैं, नॉर्थ अर्ज़ बलद चल रहे हैं, अर्ज़ बलद की लाइनें चल रही हैं। तो ये यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, जब नॉर्थ है तो ये शिमाल खुद तो शिमाली दुनिया के अंदर कुतुब शिमाली होगा। और ये आपको एस नज़र आ रहा है, तो ये कुतुब जुनूबी है। एक मिनट रुकिए। तो ये कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी हो गए। अब दायरे निस्फ़-ए-नहार की हमने क्या तारीफ़ सुनी कि समतुल रास, कुतुब शिमाली, फिर नीचे समतुल कदम, फिर कुतुब जनूबी और समतुल रास पर दोबारा आएगा तो वो दायरा दायरा निस्फ़-ए-नहार कहलाता है। अब देखिए ये मकाम, ये हमारा घर है। अब जो भी मकाम जिससे भी लेना हो तो ये मैंने ज़ाहिर-सी-बात अपने लोकेशन का ही बनाया है। तो अब यहाँ से देखिए ये दायरा चला, समतुल रास हो गया ये क्या आया? कुतुब शिमाली, कुतुब शिमाली को छूता हुआ गया। नीचे बिल्कुल देखें इसका उलट आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये समतुल कदम से मिला। समतुल कदम से मिलने के बाद फिर दोबारा कुतुब शिमाली से कुतुब जुनूबी को छूता हुआ। तमाम के पास कट रही है। क्या आपकी आवाज कट रही है। तस्वीर या तकसीब कर दो जल्दी। तमाम के पास कट रही है। असल में इसकी वजह ये है कि गूगल अर्थ जी जो मेरे है पास भी हो तो रही है, ये बहुत ज़्यादा नेट थोड़ी बहुत हो रही सप्लाई थी। होता है, तो दीगर जगहों पर ये नेट की वैल्यू को कम कर देता है। तो उम्मीद है कि जो मफ़हूम है वो समझ आ रहा होगा। अगर फिर कुछ ना आए तो जब मैं गूगल अर्थ को बंद कर दूँगा, तो पहले इसके बाद पूछ लीजिएगा। इसकी वजह ये होती है कि ये वो गूगल अर्थ बहुत ज़्यादा नेट कॉस्ट लेता है, हल्के नेट में नहीं चलता वो। देखिए फिर ये कुतुब जुनूबी को इसने टच किया, कुतुब जुनूबी को टच करने के बाद फिर ये दोबारा समतुल रास पर आ गया। ये देखिए अब ये जो पूरा का पूरा दायरा है ये क्या कहलाएगा? दायरा निस्फुन नहार, जो कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी को टच करता हुआ जाएगा। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रही है मैट।
تو اب یہ جو لائن قطب شمالی قطب جنوبی کو چھوتی ہوئی گزری، یہ جو کہلائے گی، یہ یہ دائرہ نصف النہار کہلائے گا، اور لائن کیا تو دائرہ نصف النہار کی لائن کہلائے گی. اس طریقے سے یہ دائرہ نصف النہار ہوتا ہے. اب دائرہ اول السمود ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بالکل اس کا الٹ ہوگا، کہ جو دائرہ نصف النہار ہے وہ لمبائی کے اندر اگر ہم یوں مان لیتے ہیں کہ وہ طول بلد کی لائنوں کی طرح چلے گا، تو یہ جو ہوگا یہ عرض بلد کی لائن کی طرح پورا کا پورا دائرہ اول السمود گھومے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب کی طرف جائے گا. اب دیکھیے یہی وہی والا مقام جو میری اپنی لوکیشن ہے، اس کو دیکھیے یہ پورا کا پورا دائرہ جا رہا ہے، جاتے جاتے یہ خط استوا کو چھوتا ہوا جائے گا. خط استوا سے کو چھوتے ہوئے، کیونکہ 90 درجے کی دوری کے اوپر بنتا ہے نقطہ مشرق کا، جو ہمارے وجی بھائی کا سوال تھا وہ بھی دیکھیں اس کے ذریعے حل ہوگا، کہ یہ جو لائن بنائی ہے کہ 90 درجے کی دوری. اب یہ عرض بلد ہے 30 درجے پر، ٹھیک ہے، 25 سے 30 کے قریب ہے. تب جب آپ اس کے اندر آپ کو، اور طول بلد کیا ہے 70 درجے. جب 90 درجے کی دوری پر جانا ہوگا تو 90 درجے کی دوری کہاں بنے گی؟ دیکھیے یہاں پر بنے گی. کتنا ہے؟ 70 درجے طول بلد ہے، 90 درجے دور جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 70 میں ہم 90 پلس کریں گے تو 160. یہ دیکھیے 170 ہے، یہ 150 ہے، تو یہ لائن کون سی ہوگی؟ 160 کی ہوگی. اور وہ مکمل 70 نہیں تھا، 68 تھا، تو یہ دیکھیے یہ بھی 168، وہ 68 تھا تو یہ 158 پر سے ہوتے ہوئے گزرے. میں سوال لے لیتا ہوں، یہ بات مکمل ہو جائے، ورنہ آپ کی بھی آواز میرے پاس نہیں آ سکے گی اس کی وجہ سے. تو یہ دیکھیے یہ مکمل 90 درجے کی دوری پہ، دیکھیں مقام سے 90 درجے کی دوری پر آئے، تو یہ جو مقام ہے 90 درجے کی دوری پہ 68 پر آپ 90 درجے پلس کریں گے تو کتنا بنے گا؟ 158. تو دیکھیے 150، یہ 170 کی لائن تو پتہ چلا یہ 160 کی لائن ہوگی، اور 160 سے بھی تھوڑا سا تو یہ 2 درجے تک کا فاصلہ ہے، تو یہ نقطہ مشرق ہے. اسی طرح اس طرف 90 درجے چلے جائیں گے تو یہ نقطہ مغرب بن جائے گا. وہ بھی آپ یہاں سے آئیں گے تو یہی، اور جب یہاں سے آئیں گے تو دیکھیے تو یہ اس طرح نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب بنیں گے. اور یہ وہ جو دائرہ جو نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب کو ملانے پر بن رہا ہے، تو یہ دائرہ اول السمود کہلائے گا. جی اب سوال کر لیجیے. بس میں سوال کرنا چاہ رہے تب کر لیجیے. کوئی سوال ہے ورنہ ہم آگے چلیں؟ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. تو اب تو یہ ہو گئے دائرہ اول السمود ہم نے بنا لیے، تمام کی تمام چیزیں بنا لی. تو اب یہ جو لال لال دائرہ ہے نا، یہ دائرہ اول نصف النہار اور دائرہ اول السمود ہے نا. اب دنیا کے دیکھیے 4 حصے ہو گئے. جی اچھا، یہ جو دائرہ اول جی ناصر السمود ہے، یہ کیا افق کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے؟ مطلب افق تو الگ چیز ہے نا. اس کیفیت میں جس طرح اس کا اپوزٹ افق آپ میں نے کس طرح فرمایا. گھومے گا بھائی؟ افق تو دیکھے چلا، اس میں سے ہم افق بھی دیکھ لیتے ہیں، آج آتے آتی پھر ہم آ جائیں اپنی جگہ پر. یہ آ گئے. کہ افق تو یہ بنے گا. جی 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 آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی آواز میری؟ مدینہ. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے، میری آ رہی ہے؟ میں آواز آ رہی ہے؟ مدینہ
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آواز لیکن آ رہی ہے آپ کو؟ بہت آگے پیچھے آ رہی ہے. چلے ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی. ٹھیک. جی فرمائیے گا. اصل میں غالباً نیٹ پرابلم ہو رہی تھی کچھ. جی آواز آ رہی ہے اب سر؟ آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ افق کا آپ نے کیا تھا نا؟ تو افق الگ چیز ہے، دائرہ اول السمود الگ چیز ہے. تو افق الگ چیز ہے، دائرہ اول السمود الگ چیز ہے. افق یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سمت و راس اور ان سے 90 درجے کی دوری بنتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارا یوں بنے گا کہ وہ مشرق مغرب ان تمام کے دائروں کو اس طرح ملائے گا. یعنی کہ میں آپ کو اس میں سے دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سمت و راس اور اس سے 90 درجے کی دوری پر دائرہ بنے گا. اب یہ دیکھیں میرا مقام جس سے ہی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اب کبھی یہی بنے گا آس پاس کہیں. تو اب 90 درجے کی دوری اور یہاں سے بھی 90 درجے کی دوری، مثال کے طور پر ابھی ہم کتنے 30 درجے پہ ہم مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ہم 30 درجے پر ہیں. تو 30 درجے سے دوری پر جو ہوگا میں آپ کو ڈرا بھی کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ لائن چل رہی ہے، یہ بھی دیکھیے یہ 40 درجے دور ہوا. یہ دیکھیے میپ لینتھ لکھا ہوا آ رہا ہے 88 89 90. تو تھوڑا سا ہمیں کرنا ہوگا. یہ دیکھیے 90 پہ ہم نے روک دیا. اب یہ اور ایک سے اسی لگ رہی ہے تقریباً، یہ بالکل سیدھی لائن ہی جا رہی ہے. تو اب یہ جو لائن ہے نا، یہ جو یہاں تک ہے، یہ اس کا افق بنے گا. یہاں تک یہ اس کا افق. پھر اسی طرح یہاں سے پورا 90 درجے کے اوپر جو پورا ایک دائرہ بنے گا، وہ اس کا نصف النہار، یہ مادت افق کہلائے گا. تو افق الگ چیز ہے، دائرہ اول السمود الگ چیز ہے. افق پر سے ہوتے ہوئے گزریں گے دونوں دائرے. کہ افق ہے نا، یعنی کہ دائرہ نصف النہار بھی دیکھیں یہ افق ہے. اسی کے اوپر سے افق تو پورا کا پورا اچھا خاصا لمبا چلے گا نا، دونوں تینوں چاروں جانب 90 درجے کی دوری پر مقام سے افق کا دائرہ بنے گا. اس کو بنائیں گے تو یوں بنے گا. تو اسی پر سے دائرہ نصف النہار بھی اس کا کاٹتا ہوا جائے گا، تقاطع کرتا ہوا جائے گا، جو ہمارے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں. اور دائرہ اول السمود بھی اسی میں سے ہی تقاطع کرتا ہوا جائے گا. اب دیکھیے یہ لائن ہم نے ہٹا دی، سیو نہیں کی. اب دنیا کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 4 حصے ہو گئے. دیکھیے ایک یہ والا حصہ، اور اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں 4 حصے ایک ہی نظر میں نظر آئیں. اور یہ ہٹا دیتے ہیں. یہ بھی ہٹا دیں. اب دیکھیے آپ کو میرے سارے جتنے بھی دائرے جو پہلے کے لگے ہوئے تھے آٹومیٹکلی وہ ان تمام کو ہٹا دیا. اب آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا یہ جو سیدھا جا رہا ہے، یہ والا
جس کے اوپر یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے جو گزرتا ہوا جائے گا یہ ہے دائرہ نصف النہار، اور یہ جو اس طرح جا رہا ہے یہ ہے دائرہ اول السمود. اب دیکھیے یہ ایک حصہ یہ ہو گیا، واضح طور پہ محسوس ہوگا دو حصے ظاہر سی آتے، جب آپ دو دائرے لگا دیں گے تو یہ چار حصے ہو گئے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کعبہ معظمہ. یہ کعبہ معظمہ کا دیکھیں آپ کو عرض و طول لکھا ہوا ہوگا، اس کو میں نے سیو کیا ہوا 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے 49 درجے 39 یعنی 49 دقیقے 34 ثانیے. یہ میں نے کھول لیا. اب دیکھ اس میں طریقہ کیا لکھا ہوا تھا قبلہ نما میں کہ جس روبو دائرے میں یہ کعبہ معظمہ ہوگا اس کی جانب ہی اس کا رخ بنے گا. اب دیکھیے یہ مقام اس میں کھلے گا ابھی. پتہ کیا چلا اس والے دائرے کے اندر. اس کو ہم پیچھے آتے ہیں دوبارہ. یہ دیکھیے کعبہ شریف کی زیارت بھی کر لیجیے. تھوڑا سا کمپرومائز کریں، میں نے علت عرض کر دی ہے. چیزیں بہت اچھی ہیں، اس کو تھوڑا بہت جیسے کریں گے نا انشاءاللہ امید ہے کہ مفہوم کلیئر ہو جائے گا، ورنہ ریکارڈنگ سے ہو جائے گا. اگر آواز کو کلیئر کریں گے نا تو یہ والا جو سارا ویو ہے اس کی ساری چیزیں نا تو اتنا زیادہ مفہوم کلیئر ہو نہیں سکے گا. اس کے علاوہ کسی بہت اچھی اپلیکیشن ہے یہ. اس کو بس ابھی بند کرتے ہیں، بات ہماری مکمل ہونے والی ہے، پھر انشاءاللہ آواز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہم دوبارہ لائنوں کو کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سی شمالی دنیا اور کون سی غربی دنیا ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ جو ہے علاقہ ٹھیک یہ جس میں اس کے حل عرض کر دوں گا. فی الحال اس کو جس طرح بھی چل رہا ہے نا چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے میں حل عرض کر دوں گا. تو اب آپ نے جب جس مقام میں آپ دیکھا کہ دنیا کے چار حصے ہو گئے تو ان میں سے کس حصے کی طرف
اب آواز آ رہی ہے میری؟ اب یہ میں نے گوگل ارتھ بند کر دیا ہے، بتائیے کہ کیا کیفیت تھی، کیا سمجھ آیا اور کیا نہیں آیا، یا کچھ بھی نہیں آیا تھا؟ جی جی اچھا اچھا، اب یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہوگی نا، اس کے اندر یہ آوازیں ساری کی ساری اس میں درست آئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ میری آواز ڈائریکٹ جا رہی ہے نا، تو یہاں تک آپ کو 4 حصے تو نظر آ ہی گئے جو ہمارا مقصود تھا مین، بقیہ جو تھوڑا بہت ہے نا اس کو آپ دوبارہ اس سے بھی دیکھ لیجیے گا، ریکارڈنگ سے میچ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ وجہ وہی ہے کہ یہ جو ورڈ یہ ہے کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ اس طرح کی ریکارڈنگس کی بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی اس کے اندر آواز نہیں آتی، جیسے آپ گوگل میٹ ابھی آپ کے موبائل میں آن ہے، تو اب اگر آپ کچھ اور ریکارڈنگ کریں گے نا، مثال کے طور پر واٹس ایپ پہ کسی کو وائس میسج کریں گے تو واٹس ایپ میسج تو جائے گا لیکن اس میں کچھ آواز نہیں جائے گی، تو وہ دیگر جگہوں سے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح گوگل ارتھ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ دیگر جگہوں سے نیٹ کو کم کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت اچھے فیچرز ہیں جس سے سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے، تو دائر اول سمود وغیرہ اس کے اندر بن گئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کلیئر ہوا ہو، مزید اس کو ریکارڈنگ سے انشاءاللہ کریں گے تو مزید واضح ہو جائے گا۔ جی جی ساتھ تمام باتوں کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اب ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں، دائرہ سمتیہ جو ہمیں کرنا تھا۔ دائرہ سمتیہ یہ دائرہ افق کے قطبین، یہ دائرہ افق کے قطبین یعنی سمت الراس و سمت القدم اور ایک ایسے نقطے سے گزرتا ہے جو فلک اعلیٰ کی سطح میں فرض کیا جائے۔ جی کچھ فرما رہے ہیں؟ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے میں آن کرتا ہوں۔ دائرہ سمتیہ یہ دائرہ افق کے قطبین یعنی سمت الراس و سمت القدم اور ایک ایسے نقطے سے گزرتا ہے، ابھی بھی نہیں ہو رہی؟ اب دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ دائرہ سمتیہ یہ دائرہ افق کے قطبین یعنی سمت الراس و سمت القدم اور ایک ایسے نقطے سے گزرتا ہے جو فلک اعلیٰ کی سطح میں فرض کیا جائے۔ دائرہ افق کہتے ہیں قطبین یعنی سمت الراس اور سمت القدم سے گزرتا ہے، اور بیچ میں آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ سمت القدم اور سمت الراس کو ملائیں گے تو آپ پوری کی پوری گول سے آپ کسی بھی جگہ سے ملا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں دائرہ نصف النہار، تو دائرہ نصف النہار کے اندر بھی ہم سمت الراس اور سمت القدم ہی کو ملاتے ہیں، لیکن ہم اس میں ایک شرط لگاتے تھے بھائی قطب شمالی اور قطب جنوبی سے گزرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ بھائی سمت الراس اور سمت القدم کو ملانا ہے، اب لیکن اس میں یہ لازمی نہیں ہے کوئی سی بھی نہ آپ فلک اعلیٰ کی کسی بھی سطح کو ملا سکتے ہیں، تو یہ تو ہو گئی مطلقاً دائرہ سمتیہ کی تعریف، کسی بھی جگہ سے آپ ملا دو لیکن بس سمت الراس اور سمت القدم میں سے ایک دائرہ ملنا چاہیے۔ لیکن سمت قبلہ کے باب میں دائرہ سمتیہ سے مراد ایک خاص دائرہ سمتیہ ہے، یعنی وہ دائرہ جو افق کے قطبین یعنی سمت القدم، سمت الراس اور سمت الراس سے مکہ سے گزرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مکہ شریف کی سم معلوم کرنی ہے، تو مکہ شریف کے لیے دائرہ سمتیہ سمت قبلہ کے باب میں دائرہ سمتیہ وہ بنے گا کہ جو ہمارے یعنی کہ ایک مثال کے طور پر ہم جس شہر کا معلوم کر رہے ہیں اس شہر کے سمت الراس، سمت القدم اور کعبہ شریف سے گزرتا ہوا جائے تو وہ دائرہ سمتیہ کہلائے گا۔ سمت قبلہ دائرہ افق کا وہ نقطہ جس کی طرف منہ کرنے سے کعبہ کی طرف منہ ہو جائے۔ علامہ قطب الدین شیرازی نے اپنی کتاب نہایت الادراک میں سمت قبلہ کی تعریف اس طرح کی ہے، یہ کتاب مل جاتی ہے یعنی کہ مقطوطے کی صورت میں اور یعنی پکچرز کی صورت میں، پی ڈی ایف کے پاس کی طرح نہیں ہے، میرے موبائل میں موجود ہے۔
تو دائرہ سمتیہ جو سمت الراس سے بلد و سمت الراس سے مکہ سے گزرتا ہے، دائرہ افق سے دو نقطوں پر تقاطع کرتا ہے، ان میں جو نقطہ تقاطع کعبہ کی طرف ہے وہی نقطہ سمت قبلہ ہے، یعنی کہ جو نقطہ قبلے کی طرف ہے، کعبہ کی طرف قریب ہے، وہی نقطہ سمت قبلہ کہلائے گا۔ جہت انحراف قبلہ، نقطہ سمت قبلہ اگر نقطہ مغرب، نقطہ مشرق، نقطہ شمال اور نقطہ جنوب، دیکھیے نقطہ سمت قبلہ وہ نقطہ جہاں پر سمت قبلہ بن رہی ہے، وہ نقطہ مغرب، نقطہ مشرق، نقطہ شمال اور نقطہ جنوب میں سے کسی کے ساتھ بھی منطبق ہو جائے تو انحراف صفر ہوگا، یعنی کہ بھائی آپ کا جو نقطہ سمت قبلہ ہے، یعنی جو آپ کی سمت قبلہ ہے وہ عین مشرق پر ہے، عین نقطہ مشرق پر ہے، تب آپ کو کہیں پھرنے کی ضرورت ہوگی نقطہ اعتدال سے۔ نقطہ اعتدال سے انحراف کب کرتے ہیں کہ جب کعبہ شریف کی سمت نقطہ اعتدال پر واقع نہیں ہوتی۔ بھائی ہم نے لیول 1 کے اندر فارمولا پڑھا، بھائی فصل طول نکالیں، اب فصل طول کی شرقی ہے تو نقطہ اعتدال مغرب ہوا، پھر آپ نے قدر انحراف کا فارمولا حل کرتے تھے۔ اب جب نقطہ اعتدال پر ہی کعبہ شریف واقع ہے تو آپ کو انحراف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی کے ساتھ بھی ہو جائے تو انحراف صفر ہوگا، اور نقطہ انطباق ہی قبلہ ہوگا، یعنی جس جگہ پر جس نقطے کے اوپر دونوں منطبق ہو رہے ہیں، یعنی نقطہ مشرق بھی وہی ہے اور نقطہ سمت قبلہ بھی وہی ہے، تو نقطہ انطباق ہی قبلہ ہوگا۔ الفاظ مشکل ہے، آسان سی بات یہ ہے کہ جب نقطہ اعتدال یعنی نقطہ مشرق اور نقطہ سمت القبلہ ایک ہی سمت میں ایک ہی لائن میں جا رہے ہیں تو ایک ہی ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے دو شخص کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہے بکر اور ایک ہے خالد۔ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد بکر کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد خالد کھڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ تینوں ایک لائن میں نہیں ہیں، الگ الگ لائن میں۔ آپ اگر خالد کو منہ کرنا چاہیں گے جو بکر کی بھی بات ہے تو آپ بکر اس کو منہ کر لیں گے، لیکن بکر کو منہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ بکر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی جانب یا الٹا ہاتھ کی جانب نکلا ہوا ہے الگ سے۔ لیکن اگر بکر بھی اور اگر آپ کو کوئی بولے بھائی بکر کی جانب منہ کرو تو آپ کو کیا ہوگا؟ خالد سے انحراف کر کے، خالد سے تھوڑا سا پھر کے بکر کی طرف آنا پڑے گا، اپنا آپ کو تھوڑا سا ترچھا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ بکر کی طرف منہ کریں گے ظاہر سی بات ہے خالد کی طرف سے منہ ہٹ جائے گا، آسان سی بات ہے۔ لیکن اگر بکر اور خالد ایک ہی لائن میں ہو تو آپ بولیں آپ بکر کو منہ کریں گے تو خالد کو منہ جائے گا، خالد کو منہ کریں تو بکر کو منہ جائے گا، کیونکہ دونوں ہیں ہی ایک ہی لائن میں۔ تو یہی صورت ہے کہ کعبہ شریف اگر نقطہ اعتدال یعنی نقطہ مشرق یا نقطہ مغرب یا نقطہ شمال و جنوب کسی سے بھی تھوڑا بہت بھی یعنی کہ انحراف ہو، منحرف ہو، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے اس نقطہ سے پھرنا پڑے گا کعبے کی طرف منہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر نقطہ اعتدال پر ہی کعبہ شریف موجود ہو تو ہمیں کوئی پھرنے وغیرہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے یہ بات؟ ٹھیک۔ اور اگر مذکورہ بالا نقطوں کے ساتھ منطبق نہ ہو تو ایسی صورت میں نقطہ سمت قبلہ منطبق نہ ہو تو ایسی صورت میں نقطہ سمت قبلہ اگر نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے شمالی ہے تو انصراف شمالی ہوگا، اور اگر جنوبی ہے تو انصراف جنوبی، اور اگر نقطہ شمال یا نقطہ جنوب سے غربی ہے تو انحراف غربی ہوگا، اور اگر شرقی ہے تو انحراف شرقی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جس جانب ہوگا، اب بکر اگر سیدھی جانب ہے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے خالد سے سیدھی جانب مڑنا ہوگا، اور اگر بکر الٹی جانب ہے تو آپ کو خالد سے الٹی جانب مڑنا ہوگا۔ ابھی یہاں پہ کہیں انحراف آیا ہے، کہیں انصراف کا لفظ آیا ہے، اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے کہ انحراف اور انصراف میں کیا فرق ہے، کہاں پر انصراف بولیں گے اور کہاں پر انحراف بولیں گے۔ خط سمت قبلہ، جو خط مستقیم مرکز افق بلد اور نقطہ سمت قبلہ کے درمیان واصل یعنی ملا ہوا ہو وہ خط سمت قبلہ کہلائے گا۔ جو ہمارے مرکز افق بلد، افق بلد کا مرکز اور نقطہ سمت قبلہ کے درمیان واصل ہو جائے، کہ وہ جگہ کہ جہاں پر افق بلد اور نقطہ سمت قبلہ ہے مرکز افق بلد بن جائے گا ہمارے سمت الراس۔ سمت الراس اور نقطہ سمت قبلہ، جس نقطے پر سمت قبلہ ہے
تو ان دونوں کے درمیان جو بالکل سیدھا خط ملے گا وہ خط سمت قبلہ کہلائے گی. آسان سی بات ہے. قوس سمت قبلہ کچھ سوال ہو تو آپ کو کلی اختیار ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں. سوالات کریں گے تبھی مکمل کلیئر ہوگا. کچھ بھی مسئلہ ہو تو آپ بلا خوف سوال کر سکتے ہیں. قوس سمت قبلہ دائرہ سمتیہ کی اکثر قوس جو سمت الراس سے بلد اور نقطہ سمت قبلہ کے درمیان واقع ہو. قوس کہتے ہیں دائرے کے کسی بھی حصے کو. اب ظاہر سی بات ہے بڑے بھی حصے ہوں گے چھوٹے بھی حصے ہوں گے. تو یہ اصل تعریفیں یہ ہوتی ہیں اکثر قوس. ابھی آپ اس کے اندر اگر اسی کتاب میں آپ عرض بلد کی تعریف دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے عرض بلد آج تک ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. ایسا لگے گا کہ عرض بلد ہوتا ہی کیا ہے. بالکل نئی اصطلاح آ گئی. عرض بلد کی اتنی آسان سی تعریف ہم لیول میں پڑھتے ہیں خط استوا سے اور اس جگہ کی دوری, بس اتنے سے الفاظ میں ہو گیا. اب آپ اس میں تعریف دیکھیں گے تو ایسے بزرگان دین علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں اور یہ حقیقی تعریف ہیں, یعنی کہ اصول کے اعتبار سے جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ ہیں. تو دائرہ سمتیہ بھی ہم نے کیا پڑھا تھا, دہرا لیتے ہیں. سمت الراس اور سمت القدم اور کعبہ شریف کے سمت الراس پر سے جو دائرہ گزرتا ہوا جائے. تو دائرہ سمتیہ کی اکثر قوس جو سمت الراس سے بلد اور نقطہ سمت قبلہ کے درمیان واقع ہو. آسان الفاظوں میں کہہ لیں کہ سمت الراس بندے کے جو سمت الراس سے جو جگہ ہے اس کا سمت الراس اور کعبہ شریف کا سمت الراس کو ملا کر جو چھوٹی سی لائن بنے گی وہ قوس سمت قبلہ کہلائے گی. خط سمت قبلہ کہ وہ ایک سیدھی لائن بنے گی اور قوس دائرے کی طرح تھوڑی سی ترچھی بنے گی. بعد دونوں کا جو حاصل ہے دونوں کا وہ ایک ہی ہے کیونکہ الفاظ بھی دونوں کے تک ایک ہی ہے. قوس ترچھی ہوتی ہے کرو میں جائے گی جیسے کہ دائرہ کرو میں جاتا ہے. قوس انحراف قبلہ افق بلد کی سب سے چھوٹی وہ قوس جو نقطہ سمت قبلہ اور نقطہ شمال یا نقطہ جنوب میں سے کسی نقطے کے درمیان واقع ہو وہ قوس انحراف قبلہ ہے. اس قوس کو جاننا ہی قدر انحراف کو جاننا ہے. ایک منٹ نیچے شاید انہوں نے شکل بنائی ہو اس کے ذریعے نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ ہا بندہ ہے ٹھیک ہے. الف با جیم یہ جو پورا دال یہ دال ہوتا ہے حمزہ لکھتے ہیں اس کو. یہ جو پورا کا پورا دائرہ ہے نا یہ بنے گا افق دائرہ افق. تو اب یہ پھر یہ با کو آپ نقطہ شمال لے لیجئے, یہ نقطہ مشرق, یہ نقطہ جنوب اور یہ نقطہ مغرب. تو اب یہاں پر اگر کسی کا نقطہ ہے تو یہ عین مغرب میں ہے, وہی والی بات کہ نقطہ انتباہ کی اس کا سمت قبلہ بنے گا. لیکن اگر کسی کا جو قبلہ ہے وہ ادھر بن رہا ہے تو اب افق اور اس کے درمیان کی جو یہ قوس ہے دیکھیے یہ کر میں جا رہی ہے, دائرہ کا ایک حصہ ہے تو مثال کے طور پر یہاں تک ہے تو یہ جو قوس کہلائے گی یہ قوس سے انصراف کہلائے گی. دیکھیے اب انصراف اور انحراف میں آپ کو میں فرق بھی عرض کر دوں
کہ جب ہم نقطہ اعتدال دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نقطہ مشرق، ہوتا ہے نقطہ مغرب. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مقام ہے تو اس کا نقطہ مشرق ہوگا یا نقطہ مغرب سے حساب لگائیں گے، کسی ایک سے ہی لگائیں گے. تو اب اگر آپ نقطہ مغرب سے دیکھ رہے ہیں تو نقطہ مغرب سے اگر آپ بیان کر رہے ہیں کہ شمال یا جنوب کی طرف مڑنا ہے تو یہ کہلائے گا انحراف. جب آپ نقطہ اعتدال سے پھرنے کی بات کر رہے ہوں شمال یا جنوب کی جانب تو یہ کیا کہلائے گا؟ انحراف. اور جب آپ شمال یا جنوب کی طرف نقطہ شمال یا نقطہ جنوب سے مشرق یا مغرب کی طرف پھرنے کی بات کریں تو یہ کہلائے گا انصراف صاد کے ساتھ. اب دیکھیے یہ نقطہ شمال ہے. اب میں نے آپ کو کیا مثال دی کہ بھائی یہ یہاں پر قبلہ ہے لہذا شمال سے مغرب کی جانب پھرنا ہے. تو اب یہ جو قوس بنے گی یہ کون سی قوس بنے گی؟ یہ قوس سے انصراف بنے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم شمال سے جنوب کی جانب، شمال سے ہم مغرب کی جانب پھر رہے ہیں مثال. لیکن اگر کوئی آپ حساب لگا رہے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان شہر ہے، انڈیا ہند وغیرہ یہ والے شہر ہیں جن کا نقطہ اعتدال مغرب بنتا ہے. اب یہ نقطہ اعتدال مغرب ہو گیا. اب یہاں سے کسی نے بولا بھائی قبلہ ہے اس جانب، جیسا کہ کراچی کا ہے مرشد کا شہر، اب اس کا جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب 2-3 درجے ہے. تو اب یہاں پر قبلہ ہے تو یہ جو یہاں سے لے کر یہ جو یہاں تک کی قوس بنے گی یہ جو کہلائے گی یہ کہلائے گی قوس انحراف. کیوں قوس انحراف؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم نقطہ مغرب سے جنوب کی جانب پھر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہاں پر ہوتا قبلہ یہاں پر پھر رہے ہوتے تو یہ بھی قوس انحراف کہلاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نقطہ مشرق یا نقطہ مغرب سے پھر رہے ہیں. اگر آپ شمال یا جنوب سے پھرتے مثال کے طور پر یہی کراچی کا قبلہ اس طرف ہے، اب ہم بیان کر رہا ہے کوئی شخص نقطہ شمال سے کہ بھائی نقطہ شمال سے کتنا پھرنا ہے، بلکہ یہاں پہ اب نقطہ شمال سے نہیں بتائے گا، وہ نقطہ جنوب سے بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ 90 درجے سے زیادہ ہے تو قریب والے کی طرف جاتے ہیں. تو اب آپ کو کوئی بھی شخص بتائے گا نقطہ جنوب سے انحراف اب ہے یہاں سے پھرنا ہے. تو اب یہاں سے جو آپ کو بتائے گا کہ بھائی جنوب سے مغرب کی جانب آپ پھر لو 87 درجے. تو اب بنے گی بات وہی آئے گی، پہنچیں گے یہیں پر ہی. کان آپ سیدھا ہاتھ سے پکڑ لیں الٹا ہاتھ سے پکڑ لیں، ہاتھ کو سیدھا کریں الٹا کر کے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے. لیکن اب یہ جو کہلائے گی یہ جو قوس کہلائے گی یہ کہلائے گی قوس سے انصراف. کیوں؟ کیونکہ ہم نقطہ جنوب سے مغرب کی طرف گئے اور اگر نقطہ مغرب سے جنوب کی جانب کچھ نہ کچھ آتے تو یہ کیا کہلاتی؟ قوس سے انحراف کہلاتی. تو یہ جو قوس بیان کی گئی تھی اس کو میں نے آپ کو تصویر کے ذریعے عرض کیا. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی کو بیان کر رہے ہیں. اب یہ کون سے انفراد؟ جی سوال کر لیجیے. نہیں بات ایک ہی آئے گی لیکن مقدار میں فرق ہو جائے گا. دیکھیے تصویر نہیں، جب آپ مغرب سے جنوب کی جانب کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں تو یہ کہلائے گا انحراف. اور جب آپ یہاں سے حساب لگا رہے فرق اتنا ہے کہ آپ دیکھ کہاں سے رہے ہیں. آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کہلائے گا انحراف، اور آپ کسی نقطہ شمال یا نقطہ جنوب سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کہلائے گا انصراف. بس فرق اتنا ہے. سمجھ گئے؟ انحراف جی انحراف ہوگا نقطہ مشرق یا نقطہ مغرب سے جب ہم پھر رہے ہوں گے. مشرق یا مغرب سے ظاہر سی بات ہے جب آپ پھریں گے تو یا تو شمال کی جانب پھریں گے یا مغرب کی جانب پھریں گے. اب آپ مثال یہ رکھ لیجئے ادھر قبلہ ہے اور فرض کر لیجئے کہ یہ مغرب سے 5 درجے جنوب کی جانب ہے تو یہ قبلہ بن گیا. اس کا یوں آپ اس کی یہ لائن بنا دیں گے. اب یہاں سے آپ نے نقطہ مغرب سے حساب لگایا ہے تو آپ کہیں گے بھائی نقطہ مغرب سے 5 درجے جنوب کی جانب مڑ جاؤ. بھائی مڑ گئے. تو یہ آپ سے پوچھے بھائی یہ قدر انحراف ہے یا قدر انصراف، یا قوس انصراف کہیں گے یا قوس انحراف. تو آپ نے دیکھا کہ بھائی ہم نے کس کی طرف پہلے منہ کیا، ہم نقطہ اعتدال سے ہم جنوب کی جانب آئے. تو نقطہ اعتدال سے جب جنوب کی جانب آئیں گے تو یہ کہلاتی ہے انحراف خاص ہے. اب آپ سے کسی نے بولا بھائی مجھے انحراف میں معلوم نہیں کرنا، مجھے انصراف بتاؤ انصراف کتنا ہے.
انحراف سے میرا کام نہیں ہے. بولے یار آپ وہ لے لو جو آپ کو لینا ہے, یہاں سے حساب لگاؤ. تو بھائی آپ نقطۂ جنوب سے 85 درجے مغرب کی طرف مڑ جاؤ, تو آپ یہاں سے آئے 85 درجہ بھی یہیں پہ بنے گا. تو اب آپ سے بولے گا بھائی یہ قدر انحراف ہے 85 درجے نقطۂ جنوب سے مغرب کی طرف. کلیئر ہو گیا اب سب کا؟ قیاس زاویہ, کسی زاویے کے لیے قیاس اس زوایا کو گھیرنے والے دو دوائر اعظام کے قطبین سے گزرنے والے دائرے کا اکثر قوس ہے جو دونوں کے درمیان غایت بعد پر واقع ہے. اس کو فی الحال رہنے دیے, انشاءاللہ کسی مثال کے ذریعے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس کے اندر سنیں گے. قوس میں نے ویسے تو عرض کر دیا, اب اس میں بھی دیکھ لیے. جزء دائرہ کو قوس کہتے ہیں. دائرہ کو کوئی سا بھی جز ہو تو اس کو قوس کہیں گے. تمام قوس کوئی قوس ربع دور یعنی 90 درجے سے, یعنی ربع دور پورا ہوتا ہے 360 درجے کا, یعنی کہ پورا کا پورا گول دائرہ, اور اس کا چوتھا حصہ کتنا بنے گا 90 درجے. تو کوئی قوس ربع دور یعنی 90 درجے سے کم ہو, یا ربع یعنی سے زائد, اور نصف یعنی 180 سے کم. پہلی صورت ہو گئی 90 سے کم ہو, دوسری صورت 90 سے زیادہ ہو 180 سے کم ہو, تیسری صورت بیان کر رہے یا نصف سے زائد ہو یعنی 180 سے زیادہ ہو, اور صاف ربع یعنی 270 سے کم ہو, یعنی تہائی ربع سے کم ہو. 4 حصے ہیں ان میں سے 3 حصے سے کم ہو, تو ظاہر سی بات ہے جب 4 حصے لیں گے 90 90 90 اور 90 90 کے 3 آپ لیں گے تو 270 بن جائے گا. تو مفہوم یہ بنا کہ 180 سے زیادہ ہو 270 سے کم ہو, یا صاف ربع یعنی 270 سے زائد اور دور کامل یعنی 360 سے کم ہو, تو حالت ترتیب یعنی جسے آپ لف و نشر مرتب بھی کہتے ہیں درس نامی کی زبان میں, حالت ترتیب ربع نصف صاف ربع یا دور کامل تک اس قوس کا متمم تمام قوس کہلاتا ہے. یہ ہو گئی کتاب کی عبارت. اب آپ آسان میرے الفاظ سن لیجیے. دیکھیے اب پہلی صورت لیتے ہیں کہ جب 90 سے کم ہے, آپ لے لیجئے 40 درجہ. 40 درجے اور 90 کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50 درجے کا فاصلہ ہے. تو یہ جو 50 ہوا نا, یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اس کا تمام قوس کہلائے گی. یہ ہم تمام عرض بلد کے تحت بھی پڑھ چکے ہیں, ایک بات دوبارہ آ رہی ہے, نئے انداز سے آ رہی ہے. اچھا ابھی تو ہم نے 90 سے حساب لگایا تھا, کیوں؟ کیونکہ بھائی 90 سے کم تھا. اب اگر کوئی 90 سے زیادہ ہے لیکن 180 سے کم ہے, تو اب حساب کس سے لگائیں گے؟ 180 سے حساب لگائیں گے. مثال کے طور پہ 130 کا تمام قوس کیا ہے؟ 50 درجے. ٹھیک, کیوں؟ متمم قوس جو بیان فرمایا نا کہ اس قوس کو مکمل کرنے والا متمم تمام قوس کہلاتا ہے اس کو. تو 130 کے اندر اگر آپ 50 کرتے ہیں تو یہ 180 بن جائے گا. متمم ہے نا, اس کو پورا کرنے والا ہے. تو جو متمم ہے یہ کیا کہلائے گا؟ تمام قوس. اچھا چلو بھائی, ایک تو 180 تک کی بات ہو گئی, 180 سے زیادہ ہو تو کیا کریں؟ تو بھائی 270 تک جتنا فاصلہ ہوگا وہ تمام قوس کہلائے گا. اب مثال لے لیجئے 220 درجے کی. 220 درجے اور 270 کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بھائی 220 180 سے زیادہ, 270 سے کم ہے. تو پتا چلا 270 سے حساب لگانا ہے. 270 سے حساب لگانا ہے تو ہم نے دیکھا 220 اور 270 کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50 درجے کا. تو کیا پتا چلا تمام قوس کتنی ہوئی؟ 50 درجے. 270 سے زیادہ اب کیا کریں؟ تو بھائی 360 سے حساب لگاؤ. مثال دی 310 درجے. 310 درجے اور 360 کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50 درجے کا. تو 310 درجے کی تمام قوس کیا ہوئی؟ 50 درجے. یہ بہت بڑی اس کے پیچھے ہے نا لاجک, ابھی آگے بیان ہوگی کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا تمام قوس سے. جی سوال کر لیجیے. جی نہیں, یعنی کہ اس کا جو حصہ ہے نا, یعنی کہ 90 سے جو کم ہے نا, یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی باؤنڈری 90 ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے 180 جو ہے 90 سے جو زیادہ اور 180 سے کم ہے تو اس کی باؤنڈری 180,
اور جو 270 تک ہے اس کی باؤنڈری 270 ہے, جو 270 سے بھی زیادہ تو اس کی باؤنڈری 360 ہے. اب ایسی مثال کے طور پر کوئی 90 ہو یا 180 ہو یا 270 360 ہو تو ان کا تمام کاس 0 ہوگا, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے. مثلا اب یہ مثال دے رہے ہیں, پہلے ہم عبارت کو مکمل کرتے ہیں. 90 درجے تک کے متمم کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, انگلش کے نام مختلف ہے تھوڑے سے, کہ 90 درجے تک کے متمم کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں, اور 90 درجے کے بعد 180 درجے تک کو متمم یعنی سپلیمنٹ کہا جاتا ہے. انگلش کی اصطلاح بھی ذہن میں رکھ لیجئے, کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے. کاس, مثلا کاس آرک 60 درجہ ہے, 60 درجہ کوس ہے, تو اس کا تمام کتنا ہوگا؟ 90 تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 30 درجے. تو یہ فرما رہے تو اس کا تمام یعنی کمپلیمنٹ 30 درجے ہوگا. اور اگر کوس 120 درجے ہے تو اس کا تمام سپلیمنٹ کتنا ہوگا؟ 60 درجے ہوگا, کہ 120 سے 180 تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 60 درجے لگے گی. اردو میں دونوں کا نام ایک ہی, تمام, لیکن انگلش کے اندر نام مختلف ہے. 90 تک کا حساب ہوگا تو کمپلیمنٹ, اور اس سے زیادہ ہوگا تو سپلیمنٹ. اسی طرح 230 کا تمام 40 ہے, کہ 230 کے اندر 40 پلس کریں گے تو 270 بن جائے گا, اور 300 درجے کا تمام 60 درجے ہے. طریقہ استخراج تمام قوس آسان سا طریقہ ہے. 90 سے کم والی صورت ہے تو جس چیز کا آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں 90 سے کم ہے تو آپ 90 سے مائنس کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. میں مثال کے طور پہ 50 درجے کا معلوم کرنا ہے, 90 مائنس 50 کیا جواب آ گیا؟ 40. 180 والا معلوم کرنا ہے, 180 مائنس 130 جواب آ گیا 50. 270 کا معلوم کرنا ہے, 270 مائنس 220 جواب آ گیا 50. 360 والے کا معلوم کرنا ہے, 360 مائنس 50 360 مائنس 310 جواب آ گیا 50. تو یہ تمام کے تمام نکالنے کے طریقے یہ ہیں. تنقیح قوس, قوس اگر ربع و دور یعنی 90 درجے سے کم ہو تو خود منقح ہے, تنقیح کی حاجت نہیں. ٹھیک, اور اگر 90 درجے سے زائد اور 180 درجے سے کم ہے تو 180 درجے تک اس کا تمام قوس منقح ہے. غور کیجیے گا, 90 درجے سے کم ہے تو بھائی جتنا وہ خود ہے قوس وہ خود ہی منقح ہے. دیکھیے اس کے تمام کی بات نہیں ہوئی, اس کی خود کی بات ہوئی ہے. مثال کے طور پر 40 درجے ہے, 90 سے کم ہے تو اب یہ 40 ہی خود قوس منقح ہے. لیکن اگر 90 سے بڑھ جائے گی تو اب ہم اس کا جو تمام قوس ہوگا اس کو قوس منقح قرار دیں گے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی بولے کہ بھائی 120 درجے کی قوس منقح نکالو, تو آپ کتنا جواب دیں گے؟ 60 درجے. کیوں؟ کیونکہ 120 کا تمام کیا ہے؟ 60 درجے. تو جو 60 درجے ہیں اس کا جو تمام ہے یہ قوس منقح کہلائے گا. بہت استعمال ہے اس کا. لہذا 120 درجے کی قوس منقح 60 درجے ہے. اب دیکھیے یہ بڑے مزے کی بات, جی پوچھ لیجیے سوال پہ آگے چلیں. یعنی بھائی یہ تو اس تمام کہلانا ہے, لیکن پہلی والی صورت کے اندر الگ چیز ہوگی, یعنی کہ 90 والے کے اندر 40 ہے. اس کا استعمال ہے, دیکھیں اس کو, یعنی کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ دو اصطلاحات ایک چیز میں صادق آ جاتی ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرق ہونا ہر چیز میں ضروری تو نہیں ہے. 60 درجے کی جو جیب یعنی سائن ہے وہی 120 درجے کی جیب ہے. دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایک بار پھر سوال لیتا ہوں بات مکمل کرنے کے بعد. 60 درجے کی جو جیب ہے وہی 120 درجے کی جیب ہے. کیوں؟ کیونکہ 120 کی جو تمام قوس ہے, جو قوس منقح ہے وہ بھی 60 ہے. دیکھیے کیلکولیٹر میں, سارے کے سارے فارمولا اس بات پر بیس بنتی ہیں ان کی. دیکھیے 60 درجے کی جو جیب بنی, دیکھیے یہ بن رہی ہے, آپ اس کو اشاریہ میں چاہے اشاریہ میں بھی لے سکتے ہیں, اس طرح لینا جائے تو دیکھنے میں آسان رہے گا. یہ ہو گیا 60 کی, آپ کو یہ جیب مل گئی نا, √3 / 2.
اب آپ نے لے لی 120 کی، تو وجہ یہ نہیں کہ آدھا ہے یا اس کا ڈبل ہے، بلکہ وجہ یہ کہ اس کا تمام کاسٹ بھی یہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ مزید آگے چلے کہ کوئی ویلیو ہے جو 180 سے بھی زائد ہے، تو اس کی کاسٹ منقح کیا بنے گی؟ اس کا تمام. آپ فرض کر لیجئے آپ کے پاس مثال ہے 210 درجے کی، 210 درجے کا تمام کاسٹ کیا ہے؟ 60 درجے. تو 210 کی بھی کاسٹ یہی بنے، جیب یہی بنے گی. بلکہ کچھ غلطی ہو گئی، بلکہ یہ غلط ہو گئی. یہ تو یہاں تک کی بات تھی 180 تک کی، کہ 180 تک ہم تمام لیں گے. اب ایسی 180 کے بعد پھر کیا ہوگا کہ 180 سے جس قدر زائد ہوگا اس کی جیب بھی وہی ہوگی. مثال کے طور پر 240 کی بھی جیب یہی بنے گی. دیکھیے اس طرح. اور آگے چلیے تو اب اور جو 270 والی صورت کے اندر پھر یہ والی صورت آئے گی کہ 270 سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم دوبارہ تمام لیں گے، یعنی کہ 360 تو 300 کی بھی یہی بنے گی. چیک کر لیتے ہیں. دیکھیے تو 190 سے کم ہے تو اس صورت کے اندر جو جیب ہے وہی جیب 190 سے زیادہ والی صورت میں اس کے تمام کی ہوگی. یعنی کہ پتہ کیا چلا، خلاصہ نکالے 60 درجہ، 120 درجہ، 240 درجہ اور 300 درجہ، ان تمام کی تمام کی جیب ایک ہی ہے. جی سوال کر لیجیے اقبال بھائی. نہیں، اگر دیگر کی بھی آ جائے گی تو پھر تو سائن بنانے کا فائدہ ہی کیا. الگ الگ ہے جبھی تو نا اس کے پورے پورے تعلقات ہیں نا، ان کے آپس میں ایک تعلق ہے، سب میں 60 درجہ پایا جا رہا ہے، کسی کے اندر تمام کے اعتبار سے، کسی میں خود کے اعتبار سے، تو ان کے اندر نسبت ہے. اسی طرح آپ 50 درجے کو لے لیں تو 50 کی بھی وہی ہوگی، اسی طریقے سے 130 کی بھی وہی ہوگی، اور 230 کی بھی وہی ہوگی، اور 310 کی بھی وہی ہوگی. اس طرح سے آپ اس کی مثالیں حل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو کیوں کسی ان کے اندر چیزیں مشترک ہیں. اسی طرح آپ مثالیں لیں 40 کی بھی وہی ہوگی، اور 140 کی بھی وہی ہوگی، اور 220 کی بھی وہی ہوگی، اور 320 کی بھی وہی ہوگی. تو یہ کیا ہے، تمام کے تمام میں جس طرح ایک مثال ہے نا، اس کو یوں حل کریں گے تو یہ، بلکہ یہ ادھر بھی اسی طرح یہی مثال دی ہوئی 40 درجے والی، مطلب یہی والی ہے. تو اس طرح ان کے آپس میں ایک تعلق ہے نا. دیکھیے 140 کا تمام کاس کیا ہے؟ 140 کا 190 سے زیادہ، 180 سے کم ہے تو 180 تو 40 آ گیا نا. اچھا اور 220 کا نا، یہ 220 کا کیا بنے گا؟ 220 کا 180 سے فاصلہ کتنا بنے گا؟ جی تو وہ بھی ہوگا. اور 320 کا تمام کیا بنے گا؟ تو کیا ہوا، یہ تمام کے تمام کا 40 کا عدد چل رہا ہے. اس طرح ان کے درمیان نسبت ہے. میں انشاءاللہ تنقیح کا معنی، جی 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 مختلف ہے نا. کون سے منقع کا اعتبار کریں گے، تنقیح کا اعتبار کریں گے کہ جو 40 درجہ ہے تو اس کی تنقیح خود 40 ہی ہے. 100 یعنی کہ سب میں تنقیح، جس کی جو تنقیح قوس منقع جو ایک نکل گئی نا، اب جس کی یہی قوس منقع نکلے گی ان کا جواب وہی آئے گا. اب 40 درجہ ہے تو 40 درجے کی قوس منقع خود 40 ہی ہے. 120 درجے کی قوس منقع 60 درجے، تو اب 120 کا وہ جواب نہیں آئے گا جو 40 کا آتا، بلکہ 140 کا وہی جواب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ 140 دیکھنے میں 140 ہے،
لیکن جب ہم اس کی تنقیح کریں گے، اس کی قوس منحقہ نکالیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 40۔ اسی طرح 220، تو 220 کو جب ہم کی قوس تنقیح نکالیں گے، اس کو منحقہ کریں گے تو یہ 40 بن جائے گا۔ اسی طرح 320 کو ہم منحقہ کریں گے، اس کی تنقیح کریں گے تو یہ 40 بن جائے گا۔ تو تمام کی جو قوس تنقیح ہے یہ 40 ہے، تو تمام کے تمام کا جواب بھی ایک ہی۔ قوس تنقیح کو جبھی انہوں نے سمجھایا تھا کیونکہ قوس تنقیح کا تعلق ہے۔ یہی طریقہ تنقیح ذل اور قاطع یعنی سیکینٹ وغیرہ کے لیے بھی جاری ہے۔ یہی طریقہ تمام کے تمام میں ہوگا کہ تمام کی جن کی قوس تنقیح ہوگی وہی، تو تمام کا جواب بھی وہی بنے گا۔ جی سوال کر لیجیے۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، تنقیح کا لغت سے معنی۔ ویسے تنقیح چھان پٹک کو کہتے ہیں کہ اس کی مزید تلاش وغیرہ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک مفہوم تو اس کا ہی ہے، تاکہ جو ایک بالکل لغوی معنی ہے منقع تنقیح سے ہی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو لغت سے معنی ملے گا وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ قطر، ڈایا میٹر، دائرہ یا کرے کے اندر۔ وقت تو کچھ اوپر ہو گیا ہے لیکن یہ کہ ہم یہ بات مکمل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ایک ان کی دہرائی ہے۔ دائرہ یا کرہ کے اندر جو خط مستقیم سے گزرتا ہوا اس کے دونوں کنارے محیط تک منتہا ہوں اس قطر کہتے ہیں۔ ڈایا میٹر یعنی کہ پورا کا پورا ایک گول دائرہ۔ نصف قطر، ریڈیس، دائرہ یا کرہ میں جو خط مستقیم مرکز سے محیط، یعنی محیط کہتے ہیں کناروں کو، محیط تک منتہی ہو وہ خط نصف قطر کہلاتا ہے۔ آپ دائرہ میں یا کرہ میں کے مرکز سے بیچ میں سے کوئی سا بھی ایک لائن نکال دیں جو اس کے، چلیے ہاتھوں تصویر میں دیکھ لیجیے۔ دیکھیے یہ پورا کا پورا کرہ ہے، یہی پورا کا پورا جو دائرہ بنا ہوا ہے یہ کرہ کہلائے گا، اور یہ اس کو کہیں گے ڈایا میٹر۔ اب یہاں سے یہ مرکز ہے اس کا، یہیں سے کوئی سی بھی لائن نکالتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو لائن ہے تو یہ جو لائن ہے یہ کہلائے گا ریڈیس۔ اسی طرح یہ جو کہلائے گا یہ بھی ریڈیس کہلائے گا، یہ بھی ریڈیس ہے، یہاں سے آپ لائن نکال دیں یہ بھی ریڈیس ہے۔ نصف قطر یہ کہلاتا ہے۔ درجہ، ڈگری، یہی جو ہم نصف قطر استعمال کرتے تھے سورج کا نصف قطر بھی اسی طرح نکالا جاتا ہے۔ درجہ، آپ کو یہ درجہ دقیقہ یہ معلوم ہی ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کو اجزائے محیطہ کہتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اجزائے قطریہ، نصف قطر کو 60 متساوی حصوں پر تقسیم، محیطیہ، جزاک اللہ۔ نصف قطر کو 60 مساوی حصوں پر تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصے کا نام اس جگہ بھی درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے اب پہلے جو درجہ ہے اس کے اندر پورے کے پورے دائرے کا کو 360 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور یہاں پہ نصف قطر کو 60 متساوی، نصف قطر کو 360 میں نہیں 60 متساوی حصوں پر تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصے کا نام اس جگہ بھی درجہ رکھتے ہیں۔ اجزاء محیطیہ ہی کی طرح اس جگہ بھی درجے کے 60ویں حصے کو دقیقہ اور دقیقے کے 60ویں حصے کو ثانیہ کہتے ہیں۔ سوال آئے گا فرق کیسے کریں گے، معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ اجزاء قطریہ ہے نا، نصف قطر کے جو 60 حصے ہیں ان میں سے ہر ایک ہی۔ تو اجزاء قطریہ کے 60 درجوں کے مجموعے کو مرفوع کہتے ہیں۔ مثنیٰ، 60 مرفوع کا مجموعہ مثنیٰ کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حاضر القیاس مثلث اور مربع و مخمس، یعنی ان کے 60 حصے کو بناتے ہوئے یوں بڑھتا جائے گا۔ تنبیہ، اجزاء قطریہ و اجزاء محیطیہ کے مختلف مراتب کی نشاندہی کے لیے خاص علامتیں وضع کر لی گئی ہیں۔ مثلاً درجے کے لیے اس کی عدد پر جیم ہا یا یہ گول نشان آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے یہ والا آپ استعمال کرتے ہیں جہاں ابھی تک آپ نے ہو سکتا ہے استعمال نہ کیا۔ دقیقہ کے لیے قاف یا یہ لائن ہلکی سی یہ استعمال کرتے ہیں۔ ثانیہ کے لیے یہ کرتے ہیں یا دو یہ والی ہوتی ہیں۔ پھر ثالثہ کے لیے یہ یہاں پر مس پرنٹنگ ہے کہ یہاں پہ یہ 3 نشان بنیں گے، ثالثہ پہ 3 نشان آئیں گے۔ اسی طرح رابعہ کے لیے با عین ہا لکھتے ہیں اور در بھی پھر 4 نشان بن جائیں گے۔ اور یہ لام سا ہے، اس کو صرف لام کے بغیر صاح بھی لکھ دیتے ہیں اور با کو عین ہا بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس پہ لکھا جاتا ہے، نیچے لکھ کے بھی انہوں نے دکھایا۔
اور مرفوع کے لیے اس کی عدد پر یا حرف ہنسا پر عین لکھتے ہیں. اگر ایک مرفوع 20 درجے 15 دقیقے 2 ثانی 8 ثالثے لکھنا ہو تو اس طرح لکھیں گے. دیکھیے ایک آ گیا اس کے اوپر عین لکھا ہوا ہے, 20 آ گیا تو اس کے اوپر جہ لکھا ہوا ہے, کاہ لکھا ہوا ہے, نیہ لکھا ہوا ہے اور لسان لکھا ہوا ہے. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. اور مزید طریقہ یہ ہینگ ہو گیا. یا پھر اس طرح لکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر عین لکھ دیا, 20 کے اوپر یہ گول دائرہ کا نشان, جس طرح آپ لکھتے ہیں یہ وہی طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ پر علامت لگانا نہ لگا کر صرف اول یا آخر کے مرتبے پر لگاتے ہیں, باقی مراتب کو اسی پر ہی قیاس کر کے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر صرف عین پر لگا دیا نشان, عین لگا دیا, اب ظاہر سی بات ہے مرفوع ہے تو مرفوع کے بعد درجہ آئے گا, درجہ کے بعد دقیقہ آئے گا. یہ اگر درجہ مرفوع نہیں ہے تو مثال کے طور پر صرف اس کے اوپر نشان لگا دیا. اب ظاہر سی بات ہے درجہ کے بعد دقیقہ ہوگا, دقیقے کے بعد ثانیہ ہوگا, ثانیہ کے بعد ثالثہ ہوگا, تو یوں بندہ خود ہی پہچان لے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ درجے پہ نشان نہیں لگاتے, آخری والے پہ نشان لگا دیتے ہیں, یعنی کہ ثالثہ پہ نشان لگا دیا. اب ظاہر سی بات ہر بندہ سمجھ لے گا ثالثہ سے پہلے جو ہے وہ ثانیہ, ثانیہ سے پہلے جو ہے وہ دقیقہ ہے, دقیقے سے جو پہلے ہے وہ درجہ ہے. اس طرح یہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ جمع ستینی اور تفریق ستینی یہ آپ کو لیول 1 میں پڑھا دیا گیا تھا کہ جو 60 درجوں کا حساب لگا کر پلس مائنس کی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ اس کو دہرا لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا, اگر نہ سمجھ آئے تو پھر دوبارہ معلوم کر لیجئے گا کہ کس طرح تفریق ستینی. تو یہ جمع کا مطلب پلس کرنا اور تفریق کا مطلب مائنس کرنا. ان تمام کے اندر 60 کا حساب لگایا جائے گا, 60 سے زیادہ ہوگا تو ایک پورا مان کر ہم پیچھے لے لیں گے. یہ جو پورے کے پورے طریقے ہم اس کو پڑھ چکے تھے. چلیں وقت کافی زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ عرض بلد سے ہم اس کو کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے ورنہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ جی کر لیجیے. ٹھیک ہے, غالباً کوئی سوال نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.